नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे नाज़रीन मौसमी माहौलियाती उस तब्दीली की और बिलियन ट्री और शहरों में सफाई और सुथराई के मामला पर। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो माहौलियाती तब्दीली है और इससे मुख्तलिफ ममालिक में और पूरी दुनिया में सेमिनार हो रहे हैं और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की जा रही है। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का क्या तर्ज अमल है और इसके ऊपर क्या काम हो रहा है और शहरों में खास तौर पे जो सफाई के मामलात हैं उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमने अपने स्टूडियो में नाज़रीन इन्वाइट किया है। सबसे पहले सैयद ज़ियाउल हुसनैन साहब जो डायरेक्टर है एडमिशन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, उसके साथ वकार हुसैन डार साहब जो रहनुमा है UC 77 के, मलक तैयब सरफराज साहब रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले सैयद ज़ियाउल हुसैन साहब आप ये बताइएगा कि जो अभी तेजी के साथ हमारे माहौल के ऊपर ये तब्दीली रूनमा हो रही है, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वक्त में हम कहाँ खड़े होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो भी असरात हो रहे हैं माहौलियात पर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी वाकई भी उसमें पूरी दुनिया ही इससे मुतासर हो रही है और हमारे पास पाकिस्तान में इसमें कुछ असरात इस वजह से भी हैं कि जो हम प्रिकॉशंस लेने चाहिए प्रॉपरली वो हम नहीं ले पा रहे और जिस तरीके से हमें गाइडलाइन मिल रही है हम उसको अमल करते रहेंगे तो वो जो असरात हैं उनको हम कम कर सकते हैं। अब फौरी तौर पर रोक तो नहीं सकेंगे लेकिन ये है कि जो नुकसानात हमें कम अरसे में होने हैं वो सब तुम थोड़ा सा उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जैसा कि अभी पूरी दुनिया में सेमिनार्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों में जो है ना अवेयरनेस पैदा की जा रही है, हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि उस तेजी के साथ काम कर रही है या अभी वो उसके ऊपर हमारा काम शुरू ही नहीं हुआ? जैसा कि खान साहब ने 2013 में ये कहा था, बिलियन ट्रीज का एक मनसूबा शुरू किया था, वो अभी तक मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है, उसके ऊपर हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। क्या हम हमारे देहातों में जो दही इलाके हैं खासतौर पर शहरों में क्या उसके ऊपर काम तेजी के साथ हो रहा है या अभी बिल्कुल वो सुस्त रवि का शिकार है? यकीनन जो इदारे इससे मुताल्लिक हैं वो अपने उसमें काम कर रहे होंगे और मजीद बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को मिली और मैं अपने इदारे के हवाले से भी बात कर सकता हूँ कि हमारा जो इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ तो पूरे पाकिस्तान में हमारे इदारे ऑफिस मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमने अपने तौर पर जितनी भी मुमकिन हद तक ट्री प्लांटेशन के हवाले से या माहौल की सफाई के हवाले से हम कर सकते थे, बेहतरीन अंदाज में हम कर रहे हैं। वकार साहब आप ये बताइएगा सर, जिस तरह अब हमारे शहरों में सफाई सुथराई के अभी मामलात है, अभी आप देखते हैं कि जगह जगह गंदगी का ढेर लगे हुए हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पिछली गवर्नमेंट जो पिछली इससे पीछे थी उनका भी यही सूरत हाल थी और जो मौजूदा गवर्नमेंट है मैं तो ये समझता हूँ कि ये उनसे भी अभी बदतर जो है ना ये मामला जा रहे हैं। जी, इस तरह की सफाई का जो एक सिस्टम इन्होंने साबका गवर्नमेंट ने बुराक के वाले से पिंडी शहर को इंट्रोड्यूस कराया है। शुरू में तो उस टीम ने अच्छा काम किया और फिर अब तो आस्ता आस्ता करके उसका काम वो लोग छोड़ चुके हैं। कोई सफाई जो है, आप क्या समझते हैं PHA जो है वो अभी काम नहीं कर रहा? नहीं, उसका खास कोई जो है ना इलाकों में जाता हूँ और बहुत सारी शिकायत मसूल होती हैं और खुद देखता हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ जिसमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई सुथराई के लिए जो लोग उनकी गाड़ियां खराब हैं, मैं खुद कॉल करता हूं तो जवाब आता है जी गाड़ियां खराब हैं, 2 दिन बाद गाड़ी आएगी। एक गाड़ी 2 दिन का 3 दिन का वक्फा करके इलाकों को जो है ना सफाई कर रही है, जिससे वबा फैल सकती है, गंदगी फैल सकती है, डेंगू बढ़ सकता है और नुकसान भी हो सकते हैं। जी मलक तैयब साहब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह एक इंसान महफूज नहीं है, अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि अभी जो समंदर के अंदर जो अभी हयात हैं वो भी तेजी से उनका खात्मा हो रहा है, उनके ऊपर भी ये रुनमा हो रही है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिक चीज ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज के तरीकेकार और होते हैं और डेवलपमेंट कंट्रीज के तरीकेकार होते हैं। हमारे यहाँ ये चीजों को टच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एक टीवी ऑप्टिक्स के लिए चीज आती है और फिर उसके बाद उस पर तवज्जो कम हो जाती है। जो समुद्री बचाव के लिए जरूरी चीजें हैं वो तो है कि आप समंदर के साहिल पे जो शहर है वहां से गंद ना फेंका जाए और उस गंद को रोकने के लिए आपको रिसाइकलिंग प्लांट्स चाहिए। हमारे पास रिसाइकलिंग प्लांट्स बहुत कम है और बल्कि ना होने के बराबर है। रिसाइकलिंग प्लांट से आपकी क्लाइमेट के ऊपर बहुत अच्छे असरात हो सकते हैं
اور اس سے آپ اس ریسائکلنگ ویسٹ سے مزید چیزیں بنانا شروع کر سکتے ہیں. مثلاً روڈز بھی بنتی ہیں اور چیزیں بنتی ہیں. تو چیزیں ہمارے یہاں کسی جیسا کہ فیکٹریوں اور کارخانوں کا جتنا زہریلا مواد ہے وہ سیدھا یا تو دریاؤں میں جا رہا ہے یا نالوں میں جا رہا ہے اور یا سمندر کے اندر جا رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے کہ یہ ریسائکلنگ پلانٹس بنائیں جو آپ وفاق سے منسلک رہے ہیں, آپ کو بخوبی یہ جانتے ہوں گے کہ اس کے پہلے کوئی اس پہ کام شروع ہوا یا کوئی اس کے اوپر کسی نے کام کیا؟ دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے نا وہ ہر سٹی ہر ٹاؤن کا ایشو رہا ہے. گائے بگائے ہر گورنمنٹ ہر ایڈمنسٹریٹر نے ایک کوشش ایک اٹیمپٹ کیا ہے, لیکن یہ کوشش اٹیمپٹ جو ہے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا. اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ لینڈ فل سائٹ میں جا کے بجائے ویسٹ کو ڈمپ کرنا اس کو ریسائکلنگ پلانٹ پہ لگائیں. جب ریسائکلنگ پلانٹ پہ لگائیں گے آٹومیٹیکلی ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ جو ویسٹ ہے یہ سمندر دریائے اور نالوں میں نہیں جائے. جی وقار صاحب, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب شہروں کا تو ایک سائٹ پہ آپ رکھتے ہیں, اب دیہاتوں میں بھی جو درخت ہیں وہ تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ درخت آپ کو ہر قسم کا درخت ملتا تھا, ابھی وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو کیا گورنمنٹ کو یا ہمیں سب کو مل کے یہ چاہیے نہیں کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں, ان کو آگاہی مہم کے اندر جو ہے نا ان کا حصہ ڈالیں اور یہ ان سے کہا جائے کہ جو ہماری تیزی کے ساتھ موسم پہ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, یہ بے وقت کی بارشیں اور ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, اس کا سبب یہ چیزیں ہیں. اس پہ کسی گورنمنٹ نے کام کیا یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان طریقے انصاف ہے, جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بلین ٹریز, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں میں یہ چیز ابھی بلین ٹریز کے حوالے سے یہ کام ہو رہا ہے یا بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کام نہیں ہوا؟ جی بہت شکریہ. جی اس طرح ہے کہ دیہاتوں کا جہاں تک تعلق بلین ٹری کا وہ وہاں تک تو کوئی خاص میسج نہیں پہنچا ہے گورنمنٹ کا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیمرے کی حد تک جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے یا شہروں کی حد تک اویئرنیس ہے جی, اور جو سٹی کے جو ان کو لوگوں کو پیغام پہنچانے والے ہیں جو ادارے ہیں وہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا نئی ایریاز میں داخل ہو جائیں, کسی جگہ اس چیز کی قسم کے جو نا درختوں کے اوپر بریف کرنا یا بچوں کو بتانا, تو وقار صاحب جیسا کہ آپ لوکل باڈی میں یو سی سے ہیں تو آپ کو گراس روٹ لیول پہ پتا ہوگا آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان میں ایک آگاہی جو گورنمنٹ کا ایک منشور بھی تھا تو آپ نے کیا ان میں پیدا کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا مزید ضرورت ہے؟ ایک تو جب یہ گورنمنٹ نے شروع کیا ہم نے اس میں بالکل بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اپنے ممبران کے ساتھ اور دیگر پورے ہمارا رابطہ ہے ضلع کے جتنے چیئرمین صاحب ہیں ان سے بھی ہے. ہم نے اپنے علاقوں میں کافی اس کے اوپر کام کیا, لوگوں کو اویئر دیا کہ پودے لگانے چاہیے. ہمارے ملک کے جو یہ پولوشن اس کی کمی اس سے ہوتی ہے, آکسیجن بہتر ہوتی ہے, بچوں کے لیے نشو و نما اچھی ہوگی. تو باقی گورنمنٹ کو جو کرنے کی ضرورت ہے اس سے اویئرنیس کے زیادہ جتنے جو لوکل کام کرنے والے ہیں ملازمین ہیں, اصل میں میسج ٹی وی سے لے کر اداروں کا یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں منسٹرز ہیں جو بڑے لوگ وہ آرڈر تو دے دیتے ہیں لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا وہ پور رزلٹ دے رہے ہیں, ان پر توجہ. جی سید ضیاء صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہ ایجوکیشن سے جو ہے نا وہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ ایک مقدس جو ہے نا وہ شعبہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں آپ اویئرنیس بہت زیادہ آپ پیدا کر رہے ہیں, ان میں جو آگاہی مہم ہے ابھی بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لے رہے ہیں اسٹوڈنٹ, کیونکہ وہ ہمارا فیوچر ہے, آنے والے وقت میں ہمیں وہ جو ہے وہ ایک امید نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اساتذہ کا کیا کردار ہے؟ یہ بالکل بات آپ نے ٹھیک کی کہ اسٹوڈنٹس کی اتنی بڑی تعداد جو ہمارے سکولوں اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں, اگر ہم ان کو ٹرین کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں وہ شاید کوئی دوسرے ادارے کی طرف دیکھنا بھی. جی بالکل, کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے گھروں سے ہی اپنے والدین کو اپنے فیملی میں اپنے پورے اس کے کنبے کے اندر وہ اس کو کر سکتے ہیں اور ایک شعور پیدا کرنا ہے. بیسیکلی اگر میرے خیال میں اگر آپ اسلام آباد میں بھی آپ کسی مارکیٹ میں بھی جا کے دیکھتے ہیں نا, کئی بار مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں میں گزرتے ہوئے ایک بہت بڑی گاڑی جا رہی ہے اور اس میں سے کوئی گاربیج باہر پھینک رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی ان کی ٹریننگ کا فقدان ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھیں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں. اور وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ہم اگر بچوں کو سکولوں اور کالجوں سے ہی ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دیں تو اس میں پریکٹیکل جو تھیوری ہے جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے اس میں کوئی ایسا سسٹم ہے یا ابھی ضرورت ہے اس کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نصاب میں تو اگر ہم دیکھتے ہیں بچوں کی کتابوں میں ابھی بھی آپ کو موجود ملے گا, جگہ جگہ صفائی نصف ایمان ہے یہ بات پڑھ کے بھی آئے اور اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا.
تو اس کو مزید ہمیں تھوڑا سا امفسائز بھی کرنا چاہیے کہ کالج لیول پہ، اسکول لیول پہ خاص طور پہ اس کو امفسائز کریں، اور ایک مہم بڑے پیمانے پہ ہم چلائیں کہ اسکولوں میں ہم بچوں کو تھوڑا سا ٹریننگ کریں۔ جی وقار صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی صفائی ستھرائی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اب جتنا تیزی کے ساتھ پاکستان کو اب اس 10 ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے کہ جو خطرناک حد تک ہم جا چکے ہیں، اگر ابھی بھی ہم نے کنٹرول نہ کیا تو آنے والے وقت میں تباہی کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ گلیشیئر ہمارا تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ہم کیا ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، یا اس کے اوپر ہم کیا اقدامات اپنے کریں؟ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کا جتنا ویسٹ ہے وہ سیدھا ڈائریکٹلی جا رہا ہے اور پانی آلودہ ہو رہا ہے، لوگوں میں بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ جناب، سب سے پہلے آپ نے جو کارخانے کے متعلق بات کی، یہ حکومت کو فوری اقدام کرنا چاہیے۔ جو شہر کے اندر کارخانے بنے ہوئے ہیں ان کو فوری ختمہ کرنا چاہیے، اور ان کو انڈسٹریل زون بنے ہیں، خاص طور پر مواد کے پاس ہمارا انڈسٹریل زون ہے، انڈسٹریل زون وہاں جائے اور شہر سے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو جہاں تک پبلک کا تعلق ہے، پبلک کو میں بات اویئرنیس ہے، پبلک کو وش ہے کہ درخت ہونے چاہیے، اس سے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، گھر اچھا لگتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ اس اسلام آباد کو دیکھیں، 10 سال پہلے اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا سرسبز و شاداب تھا۔ ابھی آپ اس کی موجودہ صورتحال دیکھیں، تیزی کے ساتھ بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں، درختوں کو کاٹ کاٹ کے سوسائٹیاں پھیل رہی ہیں، اس کے اوپر کون کام کرے گا؟ اس میں پالیسیز ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہے، سوسائٹیاں لانچ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس کرتے ہیں، اس میں اگر ہر گھر کو جب ایک سوسائٹی کا گھر بنتا ہے اس کو اگر اس کو پابند کر دیں کہ آپ نے اپنے گھر کے گرد 10 درخت لگانے ہیں، وہ سوسائٹی بھی خوبصورت ہوتی ہے اور گھر بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ جی ملک طاہر صاحب، جیسا کہ ابھی اسموگ اور بھٹوں کے حوالے سے خاص طور پہ یہ سبھی میں ہمیں پرابلم آتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کچھ کر بھی رہی ہے اقدام اس کے اوپر، لیکن مین چیز یہ ہے آپ نے ڈیولپڈ کنٹریز سے وہ چیزیں بورو کرنی ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو فیکٹریز ہیں ان کی جو ایگزاسٹ سسٹم ہے وہ اتنا جدید ہونا چاہیے کہ وہ انوائرمنٹ کو پولوٹ نہ کرے، جو ابھی تک یہ پراپرلی اپنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں پاکستان میں نے نہیں دیکھا کہ ایگزیکیوٹ ہوا ہو۔ اس کے بعد یہ جو بھٹے ہیں اس پہ بھی کاگنیسنس لی تھی آنریبل سپریم کورٹ نے، اس کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے کی ہیں، لائک اس کی جو زگ زیگ اس کو کیا، لیکن اس کی اثر کیا ہوا سر کہ جب وہ زگ زیگ کیا، وہ بلیک میں مارکیٹ میں برکس آنی شروع ہوئی، ان کی پرائسز جہاں پہ 7,000 8,000 تھی وہ ایک دم سے اوپر چلی گئیں۔ اس کا اب دیکھیں کام تو وہی ہو رہا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے پرسنٹ جو ہے نا انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، اور کتنے جو ہے نا بھٹے ہیں جو زگ زیگ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے، بجا ہے، یہ ساری چیزیں دائرے میں آ جاتی ہے مس گورننس کے۔ گورننس اگر ٹھیک ہو تو ہر چیز اپنے ٹائم سے اپنے معیار پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابھی جو ایک اقدام لیا جاتا ہے اس کا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، مثلا کول انڈسٹری جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوگی، اس کا سیزن جو ہوتا تھا بارشوں کو نکال کے ادھر مار کے 4 سے 5 مہینے ہوتا تھا، وہ فردر ریڈیوس ہو گیا، اس کی لیبر جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہے۔ سو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں، لیکن چیز وہ ہے کہ جس میں آپ ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھیں، اس کو فالو کریں گورننس کے ساتھ، ایسے آج کچھ کیا کل کچھ کیا اس سے بنتا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی موٹی سی اور بڑی سمپل بات ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ آبادی سے دور ہونی چاہیے، اور انڈسٹری کے لیے جو پیمانے دیے گئے ہیں پولوشن فری کے وہ انسٹال ہو، ورنہ آپ این او سی نہ دیں۔ اور جو آبادی ہے بائی اٹ سیلف اس کو وہاں جانے ہی نہیں چاہیے کہ جہاں پہ انڈسٹری ہے اس پہ سختی ہونی چاہیے۔ ٹاؤن پلاننگ میں ہم لوگ چیزیں جس طرح اسلام آباد کا آپ نے اگزامپل دی ہے کہ گرین بیلٹ تھی، ہے بڑی خوبصورت تھی جب یہ وجود میں آیا سارا کچھ، تو جب نئے ٹاؤنز بنتے ہیں تو اس میں بھی گرین بیلٹس، اس میں بھی گرینری کا ایک بڑا میسو کانسیپٹ چاہیے، تو اسی طرح چیزیں آگے چلیں۔ سید ضیاء حسنین صاحب، سر جس طرح آپ یہ جو روڈز کے اوپر آپ خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک کا جو فلو ہے وہاں پہ پالوشن جتنی جلدی سے تیزی کے ساتھ وہ پھیل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب کے اندر یہ چیز آپ کے شامل ہے، اور آپ کے اسٹوڈنٹ جو خاص طور پہ آپ کوئی اس کے بارے میں آپ نے کوئی ان میں آگاہی مہم یا کوئی اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں، فی الحال تو ایسی کوئی مہم نہیں چل رہی کہ ان کو اس کو مطابق گائیڈ کیا جائے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے ایک آپ کم از کم ایک دن ایسا منتخب کریں کہ جس میں وہ اس کے ساتھ آپ لوگوں میں اویئرنیس، اور اسٹوڈنٹ جب دیکھیں ہماری بچیاں ہمارے بچے جو ہیں
وہ خاص طور پہ جب وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں میں ایک آگاہی مہم پیدا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی جو اس بیچارے کو شعور نہیں ہے تو اس تک وہ میسج پہنچ جائے گا آپ کا. جی بالکل صحیح. جی ملک طاہر صاحب، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آپ کے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ اب بیچارے جو کسان ہیں ان کی جو فصلیں ہیں، اب جب بارشیں ہوتی ہیں، جب ان کی فصل پک چکی ہوتی ہے، اس وقت تیار ہوتی ہے، وہاں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ کس حد تک خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے، اور وہاں پہ کیا ان لوگوں کو اقدامات کرنے چاہیے؟ جو ماحولیاتی تبدیلی پوری دنیا کا اس وقت سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے اوپر آپ کو بالکل ایک قوم ہو کے، ایک زبان ہو کے آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک قدرتی چیز ہے. قدرتی چیز کو سائنس کے ساتھ ہینڈل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں جب فصل پکتی ہے اور اچانک خدا نخواستہ بارش آ جاتی ہے تو اس کا تو میرا نہیں خیال انسانی زمرے میں کوئی حل ہو. لیکن یہ ہے کسان کو اپنی فصل بہتر بنانے کے لیے اس کے ٹائمنگز اور اس کی جدید پیسٹیسائڈز استعمال کرنا چاہیے. اور موسمیاتی تبدیلی تو ہمارے ہاں تو ابھی تک تو کراچی میں وہ مشینری بھی نہیں تھی جو پہلے اینٹیسپیٹ کر سکے کہ جی آپ کا کوئی سائیکلون آ رہا ہے. وہ تو اب کہیں کوئی مشینری انسٹال ہوئی ہے ریسنٹلی. تو یہ چیزیں اپنا وقت لیں گی، ٹائم لیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے، اس کے حساب سے ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں ہے. پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹریننگ کیسی کرنی ہے بچوں کی، یہی ہم لوگ اور ہمارے بچے ہیں جو ہم باہر کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو ٹھیک کرتے ہیں، کچرا بھی نہیں پھینکیں گے، لائن میں بھی کھڑے ہوں گے، سارا کچھ کریں گے. اور ادھر جو ہے اسکول میں جو اساتذہ ہیں جتنا مرضی سمجھاتے رہیں، لیکن وہ جب بچہ دیکھے گا سڑک سے رکشوں میں سے کسی نے کوئی چیز پھینکی ہے تو وہ بھی پھینک دے گا. سو یہ چیزیں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ریگولر بیس کی مانیٹرنگ کا ایشو ہے جس کو آپ ٹرکل ڈاؤن نیچے تک لائیں، ٹیچرز کو لائیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انوالو کریں اور اس پہ فائنز کریں. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ، اٹ از دا سرٹینٹی آف دا پنشمنٹ. موٹر وے پہ آپ کو فائن ہوتا ہے اور آپ احتیاط کرتے ہیں ابورڈ ہوئی تو آپ کو اس طرح کی کوئی ایک میجرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جہاں پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. جی بالکل. جی سید ضیاء الحسن صاحب، میں سر آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ کیونکہ دنیا بہت ایڈوانس جا چکی ہے، جو سافٹ ویئر ہیں آئی ٹی کے ذریعے کچھ ایسی چیز ایجاد کی جائے کہ جس میں کم از کم اس کی اویئرنیس ہر آدمی تک جو ہے نا گورنمنٹ لیول تک جو ہے نا وہ پہنچانی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کیا کام کرنا چاہیے؟ آپ نے سافٹ ویئر کی ہی بات کی تو آپ ڈفرینٹ ایپس آپ بنا کے اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کو ساتھ وہ اس میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ جی لٹ سے ہم نے یہ ولیم ٹری پروجیکٹ پہ ہی کام کرنا ہے تو وہ بچہ اگر ٹری لگائے اور ساتھ ہی اس ایپ میں اپڈیٹ کر دے کہ گیمنگ کے حوالے سے خاص طور پہ بچوں میں ظاہری بات ہے جس طرح رجحان بچوں کا جو ہے نا موبائل کے اوپر گیمنگ کے حوالے سے وہ ایسی کوئی ایپ یا کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس کی جائے، انوالو کیا جا سکتا ہے اس ایپ میں. وہ پودا کو اس نے لگایا پھر اس کا خیال کرے اور وقتاً فوقتاً اس کو اس کی گروتھ کو وہ مانیٹر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. جی وقار صاحب، جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف ایمان جو ہے وہ صفائی میں ہے، کیا ہم بینگ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہیں؟ اس حوالے سے کافی ساری ہماری کمزوریاں ہیں اور دین کے حوالے سے ہمیں شعور ضرور ہے، دین کا پتہ ہے، لیکن عمل کام ہے. دیکھیں نصف ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک عام جو شہری ہے یا ہمیں خود اپنی ذات کے اندر اپنے گھر کی حد تک اپنے بچوں کی حد تک یہ کام کرنا چاہیے. کیا ہم خود بھی اس پہ کام کر رہے ہیں یا بالکل ہم نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ نہیں، یہ خیر معاشرہ ہمارا ماشاءاللہ دین کے حوالے سے کافی شعور رکھتا ہے، لوگ کام بھی کر رہے ہیں، بہت سارے گھروں میں اچھے اس طرح کے دین کے حوالے سے بھی اور صفائی کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات کیے جاتے ہیں. کچھ کسی حد تک کچھ ہماری کمزوریاں موجود ہیں. کوئی ایک گھر ہے جہاں پہ وہ صفائی کی جاتی ہے، اس گھر کے باہر آپ جا کے دیکھیں آپ کے گھر کے سامنے بالکل وہ کوڑے کے جو ہے نا وہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں. کیا یہ ہمارا ذاتی فرض نہیں بنتا؟ ہم ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم لوگوں میں یہ خود شعور پیدا کریں، اپنے آپ کے اندر ایک شعور لے کے آئیں، اپنے بچوں کے اندر لے کے آئیں. بے شک جی، آپ نے وہ بات کی جو اس وقت بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی، جو اسٹریٹ کی آپ نے بات کی ہے. میں اس معاملے میں کسی معاملات پر میں پریکٹیکلی گزرا ہوں، ریکویسٹ کی ہے کہ ہر اس گلیوں کو صفائی کرنے کے لیے اس طرح کرنا ہے
تو ڈسٹ بین لگے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ڈسٹ بین کی بجائے وہ کوڑا کرکٹ جو ہے نا وہ باہر پھینک رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہم کس حد تک ہم یہ گئے قوم ہم کس حد تک تباہ و برباد ہو چکے ہیں. میں اس میں ایک بات بھی کر دیتا ہوں کہ میں گلی میں ایک لڑکے کو کہا، میں نے کہا بچے یہ کتے کو آپ کچھ چیز ڈال رہے ہیں، اس کو ایسی عادت بنا کے آپ وقار صاحب یہاں پہ ہم نے جانا ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقار صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی یہ ڈسٹ بین کے حوالے سے، آپ کے جو محلے کی حد تک ہے، آپ کی جو گلی کی حد تک ہے، وہاں پہ ہم کیا اپنا ہم ایک بینگ پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اگر جو کوڑا ڈسٹ بن ہمارے گھر سے فاصلے پر پڑا ہے تو جو ہم گھروں کے باہر اپنے دروازوں کے باہر ڈھیر لگاتے ہیں، ہم تھوڑی سی زحمت کر کے اس کو ڈسٹ بن تک پہنچا دیں. اور یہ بہت ضروری ہے اور اس سے گندگی کم پھیلے گی اور صفائی رہے گی اور بیماریاں کم ہوں گی. جی بالکل صحیح ہے. جی ملک طاہر صاحب، جیسا کہ آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ جو اس پہ ٹھوس عملی جو اقدامات ہیں ہمیں کیا کرنے چاہیے، خاص طور پہ صفائی کے حوالے سے. آپ جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں وہاں پہ آپ ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. ایون میں نے یہ دیکھا کہ موٹر وے پہ بھی جب آپ ٹریول کر رہے ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں، بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ باہر آپ نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا. جب وہ آپ جی ٹی روڈ پہ یا ہائی وے پہ آپ سفر کر رہے ہوں تو آپ کی وہی عادت ہوتی ہے ہم سب کی کہ ہم وہیں پہ وہی جگہ جگہ اس کا کوڑے کے ڈھیر پھینک رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. کیا اسموکنگ کے لیے ایک علیحدہ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہونی چاہیے سر؟ یہ بالکل مشکل کام نہیں ہے، بالکل مشکل کام نہیں. اس کو آپ نے صرف ایک جذبہ دینا ہے. جیسے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ دیکھتے ہیں، وہ ماحول گرم کرتے ہیں، ترانے گاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ادھر گلی محلے کی صفائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں سکولز کالجز والے ایک دن رکھ دیتے ہیں کہ جی آج آپ نے بچوں اس سڑک پہ جو ہے ڈسٹ بن صاف کرنے ہیں اور کوڑا اٹھانا ہے. وہ اس میں تھرل سمجھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ جا کے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے واپس بتاتے ہیں. ایون میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک خاتون ہے سنڈے کو، اس کے ساتھ بچے ہیں دو چھوٹے، وہ ٹریک پہ جا رہی ہے تو وہ پیچھے بچے اس کے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں اسی پہ آگے آتا ہوں. آپ یہ ان کی یونین لے لیں، ان کی یونین کاؤنسل میں دو لوگوں کی ذمہ داری بنا دیں، ایک اسسٹنٹ کمشنر کی اور ایک چیئرمین یا ناظم یونین کاؤنسل کی، کہ بھئی آپ اپنا ٹائم تعین کر لیں، دن تعین کر لیں. جو ساری وارڈ ہے ان سب کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے باہر آنا ہے. بھلے ترانہ لگا دیں، بھلے بینرز لگا دیں، بھلے بورڈ لگا دیں، ان کو یوٹینسلز کا سمجھا دیں کہ اس طریقے سے صفائی ہونی ہے. اور وہ لیڈ کرے اسسٹنٹ کمشنر اور وہ لیڈ کرے چیئرمین. نہ تو اس میں ہمیں پیسے کی ضرورت ہے نہ انرجی کی ضرورت ہے، صرف یہ ہے کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اور ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہاں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ جو نصف مال والی بات ہے نا، ہم لوگ بہت اچھی طرح اس پہ آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے وہ گھر کے کانٹورز کی حد تک اور اپنے کپڑوں کی حد تک باہر، چونکہ ہمارے پاس چینلائزڈ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم نے کوڑا پھینکنا کہاں پہ، اس لیے وہاں ہماری کمزوری آ جاتی ہے. اگر سرکار اس کی چینلائزڈ چیزیں بنا دے اور پھر اس کی سختی کرے، تھانے دار، اسسٹنٹ کمشنر اور یو سی ہونا چاہیے، بلکہ آپ پراپر جج کے باہر آپ سمجھیں. بلکہ ابھی تو دیکھیں سر تقریباً سیف سٹی اور باقی جو کیمراز ہیں تقریباً آلموسٹ تمام جتنی سوسائٹیز ہیں اور جتنی بھی آپ کی پاپولیشن ہے اس کے اندر کیمرہ وغیرہ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کون پھینک رہا ہے، اس کو فائن ایک دفعہ آپ کریں گے تو میرا خیال ہے دوسری دفعہ. اور میں فائن میں ایڈ کروں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو فائن اربوں روپے کر دیں. فائن جو ہے فائن جو ہے 100 روپیہ بھی ہو نا تو وہ اس آدمی کو تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ فائن میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک دن پورا آپ ساتھ لیں، اسے کہہ کہ یہ پورے محلے کی آپ نے صفائی کی. فائن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ اسے دوبارہ جب یہ کام کرے تو اس کے اوپر. کیوں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں دیکھیں ہمیں ایک استاد ہونے کے ناطے، جس طرح ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، آپ اپنے اسٹوڈنٹ میں کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ آپ کی کیا تجویزات ہیں؟ آج کل کا دور دیکھیں، جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اس چینل کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اویئرنیس کے لیے، موٹیویشن کے لیے اور بچوں کی ٹریننگ کے لیے. کہ ہم ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک خبر آتی ہے، تھوڑی دیر میں ہی وہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہوتا ہے. تو ان چینلز کو اگر ہم یوز کریں اور ایک خاص پروجیکٹ لے بچوں کو پوائنٹس وغیرہ ایجوکیشن کے اوپر اسپیشلی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی
ہونا چاہیے کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے اور پوائنٹس ملنے چاہیے کہ آپ کے جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. جس طرح دیکھیں فزیکل آپ جو ہے نا وہ بچوں میں جیسے سپورٹس کے حوالے سے فٹنس کے حوالے سے آپ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ صفائی کے حوالے سے بھی جو ہے ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, آپ سکول کی حد تک بچوں کی اپنی صفائی ستھرائی کے حوالے سے تو ابھی بھی سکولوں میں خیال رکھا بھی جاتا ہے, لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں ٹریننگ کی بچوں کی کہ تاکہ وہ معاشرے میں جا کے اس کو آگے پھیلا سکیں اور اپنے محلے کا اور اپنی گلی کا بھی خیال رکھ سکیں. اب اویئرنیس ہم نے یہ پیدا کرنی ہے کہ صرف آپ کی اپنی صفائی اور آپ اپنا گھر ہی نہیں ہے, پورا محلہ پورا ملک آپ کا گھر ہے, پورا شہر بھی ہے وہ بھی آپ کا گھر ہے. جی بالکل, یہ پورا ملک اور پورا شہر جو ہے وہ آپ کا گھر ہے. اور آپ نے جس جگہ پہ دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی گاڑی کو روکیں, وہاں پہ ہم ٹھہریں اور اس کو اٹھا کے ہم ڈسٹ بین کے اندر ڈالیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ تو کافی حد تک میرا خیال ہے کہ اس پہ کام کرتی ہے, لیکن ہمیں خود بھی اس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. ہمیں خود سے ایک جو ہے نا وہ ایک شہری ہونے کے ناطے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. اپنی فیملی کے دیکھیں, ہم وہی جب ہم یورپ جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یہاں پہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اگر میں نے یہ کوڑا اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینک دیا تو میں شرمندہ ہوں گا. کیوں, جو وقار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں جو سیاسی طور پہ جیسے آپ کا گراس روٹ لیول ہے, آپ نیچے سے اوپر تک ایک تمام لوگوں کو جو آپ کے جتنے بھی ارد گرد حلقہ احباب ہے یا آپ کے ارد گرد جتنے بھی آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں, اس میں ایک آپ ایسا پروگرام منعقد کریں ہر میرا خیال ہے ویک میں منتھ میں لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کریں. سر میرا بات اس طرح کہ بہت اچھا آپ نے ایک موضوع دیا ہے کہ اپنے یوزیز بیسس جو ہے گراس روٹ سے اگر ہم کام کریں تو ہمارے علاقے میں ایک اچھا صفائی سے ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا. میں یہاں ایک بات ضرور اضافہ کروں گا کہ سبق اور باتیں جو ہے نا ہمیں جو بڑوں کی دی ہوئی ہیں نا, کاش کہ آج بھی اس پر عمل ہوتا تو آج ہم اس سے زیادہ اور آسانی. مجھے استاد تھے تو وہ کہنے لگے, جب میں پہلی دفعہ اسکول داخل ہوا تو مجھے باپ نے کہا یہاں پودا لگاؤ اسکول میں. تو ایک بچہ اگر اپنی پیدا ہونے کے بعد وہ ایک پودا بھی لگا دینا تو میرے اس شہر کو صفائی بھی مل سکتی ہے, گلی محلے کا. سر درخت لگانا وہ سنت بھی ہے اور کہتے ہیں کہ درخت لگانے والا جو ہے اس کا اس سائے کے نیچے اس کا جو پھل استعمال کریں گے لوگ, وہ آپ کے لیے ایک نیکی کا درجہ رکھتا ہے. وہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ وہ جو آپ کا فار ایور ہے. دوسرے اپنے وہ اس میں بات جو کہہ رہے ہیں صفائی علاقہ کی, بڑا اچھا صاحب نے بات کی ہے کہ یہاں تھوڑی گورنمنٹ کی سپورٹ اگر چیئرمین کو مل جائے تو یہ بہتر طریقے سے جو ہے علاقے کی صفائی. جو بلین ٹریز کے بارے میں عمران خان صاحب ابھی ماشاءاللہ وہ کھل کے جو ہے نا کر رہے ہیں, جگہ جگہ پہ وہ جاتے ہیں لگا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ابھی نہیں ہے؟ جی گورنمنٹ دیکھیں کام ہی اچھا ہے تو کام کو سپورٹ کرنی چاہیے. گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ ہمارے لیے اس فیسلٹیٹ کر رہی ہے اور آگے ہم نے کام کرنا ہے تو علاقے میں لوگوں کو اویئرنیس دے کر ہمیں کام کرنا چاہیے. بہت اچھا. جیسا کہ انسان تو انسان ہے, اب جانور تک بیچارے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کی جو قدرتی پناہ گاہیں تھی وہ تباہ ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں یا وہ سو رہے ہیں؟ پتہ نہیں شاید ٹی وی پروگرامز کی وجہ سے یہ ہو. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے سنا ہے ادھر کوئی 10 کلومیٹر جگہ کوئی چیتے کے لیے مرحلہ پہ انہوں نے مختص کی ہے. لیکن مین میں ادھر سے آؤں گا جہاں سے آپ چینلائز کر رہے تھے. جو بلین ٹریز لگانے کا ہے ایجنڈا پروگرام وہ بہت اچھا ہے, ایڈمائر کیا جاتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اس ایریے کی کلائمیٹ کے مطابق درخت لگائیں جس کی ذرا جلدی وہ پھلے پھولے, اور اس کی سلیکشن ہونی ضروری ہے, اور پھر اس کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. وہ جو جنگل کا ملازم ہے, جنگل کا جس کو سرکار تنخواہ دیتی ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس سے ہر مہینے ریویو میٹنگ ہو کہ تمہارے درخت کدھر گئے ہیں بھائی. ادھر ہماری واٹس ایپ پہ چل رہی ہوتی ہیں ویڈیوز کی, وہ جنگل ختم ہو گیا, یہ جنگل ختم ہو گیا, لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ اس کے اوپر کسی نے کبھی کوئی کاگنیسنس لی ہو. تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ تو سپورٹ کر رہی ہے آپ کو درخت لگا کے, تو لیکن پبلک کوآپریٹ نہیں کر رہی. پبلک کو میں پھر ری ایمفسائز کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن. پبلک بہت حد تک صفائی کانشیس ہے, لیکن وہ اپنی چار دیواری کی حد تک اپنی, باہر اس کے پاس رستہ نہیں ہے. آپ دیہات میں چلے جائیں,
آپ جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کے پاس باہر جگہ نہیں ہے کہ آپ کو کوڑا کہاں پھینکے. پھر لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس ایک چنکی ٹریلر نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈال کے وہ کہیں جائے کسی کھائی میں پھینکے گئے. سو وہ چیزیں بہت ضروری ہیں. سیوریج سسٹم بہت زیادہ ضروری ہے اس زمن میں، اور وہ ولیج لیول پہ بھی ضروری ہو گیا. دیکھو اب وہ وقت گئے کہ لوگ باہر بیٹھ کے اپنے باتھ روم وغیرہ کی فیسلٹیز یوز کرتے تھے. ایوری بڈی ہر کوئی اپنے گھر میں یوز کر رہا ہے، اور اس کا ایک ڈرین دی ہوئی ہے، اور وہ ڈرین جو ہے پورے ولیج کو پولیوٹ کر رہی ہے، اور ہر چیز خراب ہوئی ہے. سو بیسک وہ اسٹرکچر گورنمنٹ کو اپنی پرائیورٹیز میں سے ضرور دینا چاہیے. جیسے کہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی فلٹریشن پلانٹ جتنے بھی ہیں، پرائیویٹ جتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، پانی اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہے. کیا اس میں مافیا سرگرم عمل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا ویسے ہی ہماری لاپرواہی ہے؟ نہیں، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کمزوریاں اس طرح سے ہیں. مافیا دیکھیں جی، کلٹس جو ہوتے ہیں، کارٹلز جو ہوتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. جو اپنی منوپلی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے. یہ گورنمنٹ کی ہی ایکسپرٹی ہوتی ہے جو کر کے اور اس کے اندر سے ایک اچھی چیز نکالے. جیسے سر ابھی ڈینگی کے حوالے سے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ ڈینگی کی جو تعداد ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا پچھلے سال کی نسبت. آپ اس سے پچھلا جو ٹرینیور تھا، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا، جب ہم ان کو کریٹیسائز کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ اسپتالوں میں جائیں تو وہاں پہ بیڈ نہیں ہے، لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے، کافی زیادہ بیماری پھیل چکی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے نا ڈینگی پہ فوکس کم ہو گیا. جو جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مالٹے کی باہر مانگ زیادہ ہے تو سارے مالٹا لگانا شروع کر دیں گے. اسی طرح جب کووڈ آیا تو ساری ہماری جو مشینری ہے وہ کووڈ میں انوالو ہوگی. ڈینگی کو وہ بھول گئے. اب پھر یہ گیئر اپ ہوئے ہیں، ہوپ فلی اللہ کرے خیریت سے پکڑ لیں گے. جی وقار صاحب، جیسا کہ آپ کے شہری جتنے ہر شہر کا جو ناظم ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے، کم از کم دیکھیں گورنمنٹ تو کوئی بھی ہو لیکن وہ عوام سے رابطے میں بھی ہوتا ہے اور گراس روٹ لیول تک جاتا ہے. تو کیا وہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں یا کوئی ایسی اس کے اوپر کوئی میٹنگز آپ کی ہوتی ہیں جو صفائی ستھرائی یا ماحولیاتی جو تبدیلی ہو رہی ہے، جو پانی کے مسائل ہیں لوگوں کے؟ جناب آپ نے تو وہ بات کر دی کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات آپ نے کہ آپ کو یہ بتا دیں 2.5 سال سے تو ہمیں انہوں نے اختیارات ہی ہمارے سلب کر لیے تھے، اور کورٹ میں ابھی باری ہوئی ہے ہماری، اور ابھی بھی مکمل اختیارات ہمیں نہیں دیے جا رہے. اور جہاں تک ضلع پنڈی میں ضلعی چیئرمین کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا. لیکن یونین کونسل سطح پر جتنا بہتر طریقے سے کام ہو سکتا ہے، اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو علاقے کے اندر گراس روٹ پر جتنی بہتر سے رزلٹ آپ کو بلدیات دے سکتا ہے، آپ کو کوئی اس سے ادارہ بھی جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ اگر آپ لے کے آنی ہے تو آپ نچلے لیول پہ اختیارات کو منتقل کریں. تو میں یہی سمجھتا ہوں. اچھا، جیسے سید ضیاء صاحب کہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں اب جگہ جگہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اوپن پڑی ہوتی ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. آپ اور باقی یہ شوز خاص طور پہ دیکھیں تو وہ ایک آپ نے ریک بنائے ہوتے ہیں، ان کے اندر رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا جہلیت ہے یا نالج نہیں ہے، یا اسٹوڈنٹ میں آپ اس حوالے سے آپ نے کیا جو ہے اقدامات کر رہے ہیں، اور کینٹین کے حوالے سے جو آپ کے اسکولس کی کالج کی ہیں اس کے اوپر کیا آپ کا عمل ہو رہا ہے؟ اسکول کالجز کی کنٹینز تو مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں کمیٹیز بھی بنی ہوتی ہیں، لوگ اپنی فوقتاً اس کو چیک بھی کرتے ہیں. یہ بات جو آپ کر رہی ہیں ہمیں بازاروں میں اکثر نظر آتی ہیں، جہاں پہ یہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے ٹریفک بھی گزر رہی ہے، اس کے اوپر دھواں بھی اور اس کا مٹی بھی اس کے اوپر پڑ رہی ہے. الٹیمیٹلی اس کے پھر نقصانات یہی ہوتے ہیں کہ صحت کے مسائل. آپ یہی سمجھ رہے ہیں ایجوکیشن کی کمی ہے، جو عام آدمی اس بیچارے کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا نقصان کے لیے. یقیناً ایجوکیشن کی کمی بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جب اویئر نہیں ہے کہ بازار میں ایک پڑی ہوئی چیز ہے جس کے اوپر مٹی بھی پڑ رہی ہے اور دھواں بھی پڑ رہا ہے، وہ اس کو لے کے کھا رہا ہے، یا تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ کہیں اور اس کو اویلیبل نہیں ہے. لیکن یقیناً ایک فیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کو اویئرنیس ہو. سید ضیاء صاحب، جیسا کہ ایک استاد کا کردار معاشرے میں ایک کلیدی کردار ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استادوں کو بھی سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ جس طرح اختیارات دینے چاہیے، جس طرح اویئرنیس کر دینی چاہیے تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا جو ایک بڑا قابل عزت جو ہے نا وہ طبقہ ہے، کیا یہ بھی اس طرح عمل نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے؟ جس طرح ترقی یافتہ ملکوں میں آپ دیکھیں استاد کے لیے ایک بڑا مقام حیثیت رکھتا ہے اور استاد خود اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے.
استاد میرا خیال میں اپنے جتنے بھی فرائض اس کو دیے جاتے ہیں وہ اپنے طور پر پوری سر کوشش آپ کرنا ہے اس کمپیئر کو- کریں انٹرنیشنل لیول میں اور یہاں پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں یا تو ہمارا سیاسی جو ہے نا وہ مقاصد کے لیے ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، یا تو یہ چیز ہے دیکھیں آپ پولیو باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر آپ لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ صفائی ستھرائی اس کے یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہماری ہو رہی ہے اس کے اوپر استادوں کو مل کے کوئی ایسا سیمینار یا ایسی کوئی آپ نے کوئی بچوں میں کوئی جس طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ موٹر وے کے ساتھ آپ کریں ایک دن جو ہے نا بچوں کو کھڑا کریں، لوگوں میں اویئرنیس اور بازار میں مارکیٹوں میں سنڈے یا آپ سیٹرڈے کوئی بھی آپ ایک دن منتخب کر لیں اس میں عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً جیسے ہم کافی دیر پہ اس پہ بات کر بھی چکے کہ ماحولیات کو جو منسٹری دیکھ رہی ہے وہ اگر ہماری ایجوکیشن منسٹری سے بات کر کے اور ایک پورا پروجیکٹ ایک اسکولوں کو اور کالجز کو دیا جائے کہ اس کی اویئرنیس اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ پراپرلی ہو اور ایک پورا اس کے اوپر وہ عمل بھی کریں اور پھر اس کو آپ نے جا کے سر میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ کا جو یو سی لیول ہے نیچے کے جو بلدیاتی سسٹم ہے یا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے یہ لوگ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ تو ان کو اگر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیارات نہیں دیے گئے یا اس کے اوپر آپ کی بات نہیں ہوتی؟ نہیں، اختیارات کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرلی ہے کہ آپ جب ہم بھی کہ آپ اپنے ایمان سے بتائیے گا، آپ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، اسکول تو کلین ہوتا ہے لیکن آپ کے سامنے ہی وہیں پہ گند پڑا ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اس کے اوپر کام نہیں یا اس کو اٹھانا نہیں چاہیے؟ کیونکہ سوشل میڈیا اب ہر آدمی اتنا ایکٹیو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر سکتا ہے۔ یوری صاحب جو بات کر رہے تھے ملک صاحب بھی کہ جو مشینری جو ذمہ داریاں ہماری گورنمنٹ کی ہیں کہ اگر وہ باہر ایک انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کوڑے کا ایک مرکز اور وہاں سے اس مشینوں نے آنا ہے اور مشینوں کو اٹھا کے لے جانا ہے کوڑے کو اور وہ مشینیں آتی نہیں ہیں اور وہاں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اس پہ تو یا ظاہر ہے کوئی اسکول کالج وہ خود سے تو اس کے پاس اتنے اخراجات اپنے اسکول کے برداشت کرنے کے لیے بھی فنڈز نہیں ہوتے کہ اونچے جا کے باہر سے وہ چیزیں اٹھا کے اور دور جا کے سر ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اس وقت میں ہمارے جو ٹیچر تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ اسکول کی تو ہم صفائی کرتے ہی کرتے تھے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے، لیکن اس کے ارد گرد جو علاقہ تھا اس میں بھی ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے۔ کیا آج ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ایجوکیشن کے اندر بھی تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے یا اس کے اوپر پراپر کام نہیں ہو رہا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، شاید آپ کی سوچ جزوی طور پہ ٹھیک ہو اس میں یا آپ کا سوال، لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن پاکستان میں جو اوور آل ایجوکیشن ہے تھوڑا سا میں ڈرفٹ کر گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہے۔ دیکھیں بہت لائق بچے ہیں دنیا میں کمپیٹ کرتے ہیں، صرف یہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے، کتابیں بہت زیادہ ہیں اور اسکولس کی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں، کنسنٹریشن ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی کمیونیکیشن میں بہت کمی ہے، پھر اس کے بعد ڈراپ اینڈ پک کا جو طریقہ کار ہے، یہ سارے اتنے زیادہ ہیسلز ہیں کہ یہ جو تخلیقی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بچوں کو پکنک پہ لے جانا، پہاڑوں پہ لے جانا، ادھر لے جانا تاکہ ان کو ایگزیکٹ ریئلٹی اورینٹڈ چیزیں پتہ لگیں، یا آپ محلے میں اپنا دائرہ کار صفائی کا ایکسپینڈ کریں، یہ آج کل پاسبل ہے۔ دیکھیں ملک صاحب اسپورٹس ایکٹیویٹی تقریباً آپ کمپیئر کریں پہلے ٹینیور جتنے بھی تھے اس میں نہ ہونے کے برابر ہے، ختم ہو چکی ہے بچوں میں۔ اب جو 7 مرلہ 8 مرلے کا جو گھر ہے اس کے اندر ایک ایجوکیشن سسٹم بنا ہوا ہے، اب دیکھیں اس میں نہ تو وہ بچہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، نہ ہی اس کی جو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بہتر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ باقی یہ ہے کہ سر دیکھیں جو بچے خاص طور پہ ابھی ہمارے بچے شیشہ سینٹر میں آپ دیکھیں وہاں پہ اسموکنگ کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، بجائے آپ کی بات، اور بالکل یہ میں مانتا ہوں کہ یہ چھوٹے اسکول میں پلے گراؤنڈس نہیں ہیں، لیکن میرٹس ڈی میرٹس دیکھنے چاہیے کہ اگر چلو تعلیم زیادہ اچھی ہے تو ایٹ لیسٹ ایک انسٹیٹیوشن تو ہے، اویلیبل ہے۔ باقی بچے جو ہیں سب بچے شوقین ہوتے ہیں کھیلنے کے، دیہات ہو یا جہاں بھی ہو، جب اللہ نے ٹینٹ نکالنا ہوتا ہے نکال لیتا ہے۔ یہ جو ینگسٹر جو ابھی کرکٹ میں پرفارم کیا ہے حارث صاحب نے، حارث صاحب اسلام آباد میں ایک عام انوائرمنٹ کے بیچ میں گرو ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں زیادہ ہوئی ہیں پوسٹ افغان وار کی وجہ سے، کیونکہ یہ چیزیں وہاں زیادہ گرو کرتی ہیں اور وہیں سے یہاں یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس میں اب سختی کرنی چاہیے، اور جتنی بھی سختی کریں وہ کم ہے۔ اب اس میں ٹیچرز جو ہیں وہ ہائی پاورڈ بچوں کے سامنے بے بس ہوتے ہیں، گاؤں کے چودھری کے بیٹے کو تو وہ نہیں ڈانٹ سکتے،
اور اس طرح یہ ایک بڑا مشکل جیسا گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ ایسے جو ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے. دیکھیں آپ جیسے شیشہ سینٹر ہے, آپ جگہ جگہ آپ دیکھیں بچوں کا اسٹوڈنٹ میکسیمم وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ زیادہ تقریباً 70-80% وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب گورنمنٹ کے لیے بھی پرابلمز ایسے ہو گئے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے نہ پولیس میں پوری ہو رہی ہے, نہ پولیس کی بھرتی ان کی پوری پڑتی ہے, نہ کسی اور شعبے میں پوری پڑتی ہے. لیکن اس میں اگر ریگولر بیس پہ ریویو میٹنگز لی جائیں ڈسٹرکٹ کے بیچ میں, ڈپٹی کمشنر لیول کے بیچ میں کہ جی آپ نے اس مہینے میں کتنے منشیات فروش پکڑے, کتنے اسکول کے باہر والے بندے پکڑے, اس میں اسپیشل برانچ سیکرٹ ایجنسیز کے ذمہ ہو کہ ان کا سپلائر کون ہے, اس کی ٹریل کٹ کی جائے. اور جو رات کو موومنٹ ہے گاڑیوں کی اس میں وہ اگر کوئی یہ جو ناکے واقع لگائے جائیں تاکہ اس میں یہ چیز نہ ہو. اس کے علاوہ جی یہ چیزیں سید ضیاء صاحب, اسموکنگ اور یہ جو شیشہ کا رجحان ہے یہ بچوں میں کس طرح اسٹوڈنٹ میں سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی روک تھام کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے؟ دیکھیں اسکولوں اور کالجز میں تو سختی سے پابندی لگائی سر بدقسمتی سے کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جہاں پہ اگر آپ کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے یا کس طرح بہتر ہم اس کو کر سکیں؟ بالکل اصلاحات کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں سر کہ کوئی بھی جو ذمہ دار ہے وہ اگر پرفارم ہے, جیسے ہم صفائی کی بھی بات کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر کسی شہر میں آتا ہے تو وہ یکدم بالکل کایا پلٹ دیتا ہے اس شہر کی. مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے شہر میں ایک ڈپٹی کمشنر اسی کے ساتھ سید ضیاء صاحب معذرت کے ساتھ وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اسی ٹاپک پہ آپ کو انوائٹ کریں گے. تو سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آج کا میسج جو آپ عوام کو اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں؟ صرف چھوٹا سا پیغام ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, ہم بار بار سنتے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جی وقار صاحب. میرے یہی اپیل ہوگی عوام سے کہ اس صفائی کے لیے ڈسٹ بن تک بچوں کو بھی گائیڈ کریں, خود بھی سامان جو ڈسٹ والا ہے ڈسٹ بن تک پہنچا دیں. یہی آپ کا اللہ تعالیٰ کو اس کا صدقہ جاریہ عطا کرے. جی ملک صاحب. بالکل اپنے دن کو آرگنائز کریں, پڑھائی کے علاوہ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں, اس میں یہ صفائی کو بھی ٹائم دیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.